नहमदुहु व नस्सली व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन हक़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने रहमतों के साए में रखें। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम लें। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ हमेशा जोड़े रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आपको मालूम है, हम सूरत आले इमरान का जो है लेसन पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 19 तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरत आले इमरान को देखा है। आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो दीन है, सच्चा मजहब जो है वो इस्लाम है। और जो इसको ये मालूम हो जाए, यानी कि यहूद और नसारा में से उनकी किताबों में इसकी तस्दीक की थी, यानी कि आखिरी नबी ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई उन किताबों में उनके पास मौजूद है। उन्हें तस्दीक हो चुकी थी कि आखिरी नबी आएंगे, उन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक शरीयत नाज़िल करेंगे और वो शरीयत जो है क़यामत तक लागू होगी। अब जिनके पास इल्म आ चुका, इसके बावजूद वो इस पे अपने आप को कारबंद नहीं कर सके, अपने आप को पाबंद नहीं कर सके, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मैं उनसे हर उस चीज़ का हिसाब लूंगा जो इनके इल्म में होगी। जिन चीज़ों का उन्होंने कुफर किया, मेरी आयत को झुठलाया, मेरे नबी की नाफरमानी की, मैं जल्द हिसाब लूंगा। और इससे हमें क्या पता चलता है कि ये सिर्फ आयत मुबारक हम सिर्फ यहूद नसारा पे फिट नहीं कर सकते, ये हमारे लिए भी है। हमारे पास कुरान पाक आ चुका, हम कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, इसका इल्म हासिल कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करते, किसी आयत का इनकार करते हैं, किसी को मानते हैं, तो अल्लाह ताला हमारा भी हिसाब लेने वाला है। हमारे अमाल की भी अल्लाह तबारक व ताला हमसे पूछगछ करेगा कि तुमने दुनिया में रह के क्या किया। सिर्फ नमाजें पढ़ लेनी और कुरान का रट्टा लगा देना ये दीन नहीं है। दीन में दाखिल होंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त भेजा, किसी शहर में किसी एरिया में एक वक्त भेजा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे पहले उन्हें, अगर वो दावत कबूल करें तो उन्हें नमाज के बारे में बताना। अगर वो नमाज का मान ले तो फिर उनको ज़कात के बारे में बताना। फिर अगर उनको ज़कात के बारे में मालूम हो जाए, वो उस पर एग्री हो जाए, उनसे ज़कात लेना भी, और उसके बाद शरीयत के तमाम अहकामात बताना। वो सभी को, जो दीन में दाखिल हो जाता है ना, उस पर ये पाबंदी लग जाती है। दीन में जबरदस्ती नहीं है, हम किसी को जबरदस्ती जबरन मुसलमान नहीं कर सकते। जो मुसलमान है उस पे भी पाबंदी है, उस पे हम सख्ती कर सकते हैं। अगर हमारे छोटे हैं, फर्ज करें हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनको डांट सकते हैं कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तुम बुराई के काम क्यों करते। और अगर हमारे बच्चे या खुदा न खास्ता हमारे पेरेंट्स अगर नॉन मुस्लिम है, तो हम उनको जबरन नहीं कह सकते कि आप दीन कबूल करो। उनके साथ हुस्न सलूक, अच्छा रवैया रखेंगे ताकि उन्हें पता चले कि इस्लाम जो है अमन का है मजहब। इस्लाम अमन का दर्स देता है, मोहब्बत भाईचारे का दर्स देता है। और जो इसमें दाखिल हो जाता है, फिर अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत काफी हो जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया है कि आपका काम है पहुंचाना। आपने अपना काम कर दिया, हदायत देना ना देना मेरा काम है। और जो हदायत नहीं लेंगे, उनसे पूछगछ होगी। आपके पास इल्म आया, आपके पास रसूल आए,
آپ کے پاس کتاب آئی، اللہ تعالیٰ کی شریعت آئی، اس کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو کیوں جھٹلایا؟ یہ ان بندے کا اور اس رب کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرے، اس کی خشیت میں، اس کی محبت میں قرآن پاک کا علم حاصل کریں، اور اس سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہم جیسے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ اگر نیٹ کے بہت زیادہ لوگ برے اثرات بھی لے رہے ہیں تو یہاں پہ اچھائی والی چیزیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک وسیلہ بنا کے دیا، اس نیٹ کے ذریعے ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے سکون کے ساتھ اس قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے علم کو علم نافع بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آج کے آیت نمبر 20 اور 21 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اگر وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ ہم 2 آیات مبارکہ پڑھیں گے، ورنہ ہم ایک پہ ہی انحصار کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ 20 کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن پھر اگر حاجو کا وہ جھگڑا کرے آپ سے، فقل تو آپ کہہ دو، اسلمت میں نے تابع کر دیا، وجہیا اپنے چہرے کو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ومن اتبعن اور جنہوں نے میری پیروی کی، وقل اور آپ کہہ دیں، للذین ان لوگوں کے لیے جو اوت الکتابہ دی گئی کتاب، والامیشین ان پڑھوں سے، اسلم تم کیا تم تابع ہو گئے، فین پھر اگر اسلموا وہ فرما بردار بن جائیں، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پائیں گے، وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ موڑے، فإنما تو یقیناً علیک البلاغ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا بالعباد بندوں کو، ان یقیناً الذین جو لوگ یکفرون وہ کو انکار کرتے ہیں بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون النبیین اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق نہ حق، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو جو یأمرون حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم تو آپ بشارت دے دو انہیں، بعذاب عذاب کی، علیم دردناک۔ یہ تھے آج کے ہماری 2 آیات، اس کا ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ ہا جو کا وہ جھگڑا کریں آپ سے، ہا جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسلم تو میں نے تابع کر دیا، سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، وجہیا اپنے چہرے کو، وا جیم ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اتبعن میری پیروی کی، تابعین اس کا روٹ ورڈ ہے، والامیشین اور ان پڑھوں سے، حمزہ میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسلم تم کیا تم تابع ہو گئے، سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسلمو وہ فرما بردار بن جائے، سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اہتدو وہ ہدایت پا گئے، ہا دال یال اس کا روٹ ورڈ ہے، بلاغ پہنچا دینا، با لام غین اس کا روٹ ورڈ ہے، فبشرہم تو آپ بشارت دے دیں انہیں، باشین را اس کا روٹ ورڈ ہے، حابدت تو ضائع ہو گئے، ہاتوابا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مختصر سی تفسیر۔ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي للذي ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنا چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، اور ان لوگوں سے جو کتاب دی گئی، اور وہ ان پڑھ سے کہہ دے، ان پڑھوں سے کہہ دو کیا تم تابع ہوگے، پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑے
تو آپ کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا۔ اس بات سے کیا توجہ دلائی گئی ہے؟ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر وہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں یعنی کہ باطل دلیلوں کے ساتھ آپ سے جھگڑے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي، تو آپ کہہ دو میں نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا۔ اس سے مراد میں نے اپنے تمام قولی اور بدنی اعمال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خالص کر لیے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ الانعام آیت نمبر 79۔ ومن اتبعن، اور جنہوں نے میری پیروی کی یعنی کہ جنہوں نے اپنے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، میں نے اور میرے پیروکاروں نے اپنے مالک کے سامنے سر جھکا دیا اور ہم نے اسلام کے سوا سارے مذہب چھوڑ دیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور آپ ان لوگوں کو جو کتاب دی گئے اور ان پڑھوں سے کہیں کیا تم تابع ہوگے؟ اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پائیں گے۔ اس لیے کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اہل کتاب اور امیوں کو یعنی کہ ان پڑھوں کو جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، یعنی کہ جن کو کتاب کا علم معلوم نہیں تھا، تورات اور زبور انجیل کا، اوت الکتابہ سے مراد یہودی نصارہ ہیں، امیوں سے مراد مشرکین عرب ہیں، کیونکہ ان میں سے ان پڑھ لوگ بہت قلیل تھے، یعنی کہ تھوڑے سے لوگ ان پڑھ تھے۔ اسلم تو کیا تم تابع ہوگے، کیا تم اسلام لے آئے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کو مان لیا ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے۔ اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں تو وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں گے۔ جس طرح تم ہدایت کے راستے پہ ہو ایسے ہی وہ بھی تمہارے بھائی بن جائیں گے، ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو تمہیں حاصل ہیں، ان کے بھی وہی فرائض ہوں گے جو تمہارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے سے ملتی ہے، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر وہ منہ موڑے تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے کہ اگر وہ منہ موڑے تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا اور آپ ان کو پہنچا دینے کے بعد اس سے اعراض کیا تو ان کا معاملہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، جبکہ آپ نے انہیں حق پہنچا دیا۔ اگر کوئی ہدایت کے راستے پر آنے سے منہ موڑ لیتا ہے تو دعوت دینے والا یقین رکھے کہ اس کا کام محض پہنچا دینا تھا، ہر ایک نے حساب اپنے رب کو دینا ہے۔ یہاں سے کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ ہم دعوت کا کام اس خلوص نیت کے ساتھ کریں کہ ہمارے رب نے ہمیں چنا ہے، اس دین کے لیے چنا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم انسان کو، اپنے بہن بھائیوں کو بتا دیں کہ یہ کام غلط ہے، اس کو نہیں کرنا، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کے بعد اگر وہ دوبارہ وہ کام کرتے ہیں یا آپ کی بات پہ یعنی کہ آگے سے بحث کرتے ہیں یا آگے سے کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو آپ انہیں صرف یہ بتا دیں میں نے آپ کو حق بتا دیا، میرا کام یہاں تک تھا، میں نے آپ کو سیدھا رستے کی طرف بلا لیا، آپ کا ماننا، آپ کا جانا، آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کس طرح ہے، آپ ہدایت پہ ہیں نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے رب نے جو مجھے ذمہ داری دی تھی میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ وہ پوری کر دی ہے، اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال دیکھنے والا ہے، ان کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔
آغاز کرتے ہیں رکوع نمبر 11 کا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب علیم۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ یہاں کفر کرنے سے مراد یہودی ہیں جو بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جو حق کے ساتھ ثبوت پیش کرتی تھی، اور حق کا انکار کرنے والے ہی کفر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں جن کا حق اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ہے، بڑا ہے۔ انبیاء پر ایمان لانا، ان کی عزت کرنا، ان کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، یعنی کہ ہم ہر حال میں اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ ہمیں کوئی بھی ان کے اطاعت اور فرما برداری سے روک نہیں سکتا، حتیٰ کہ ہمارے والدین بھی اگر ہمیں کہتے ہیں تو ہمیں اپنے والدین کی بھی یہاں پہ نہیں ماننی، اپنے نبی کے حکم کو ماننا ہے۔ جیسے انہوں نے حکم دیا، جیسے ہمیں شریعت ہم تک پہنچائی، ہم نے ویسے ہی عمل کرنے ہیں۔ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں بدل سکتا۔ چھوٹی سی اصول، چھوٹی سی بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے ہٹ کے کام کیا، اس کا اعمال نہ تو قابل قبول ہوگا، ہو سکتا ہے اس پہ اس کی پکڑ ہو جائے، بجائے ثواب کے اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے کہ میں نے تو شریعت میں یہ اجازت دی نہیں تھی، تم نے یہ کیوں کیا؟ تمہارے نبی نے تو یہ حکم دیا ہی نہیں تھا۔ جیسے کہ ہماری خواتین بعد بہت ساری کہتی ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں نماز ایسے پڑھنی چاہیے، جبکہ ہم نے دیکھا الحمدللہ نماز کورس میں کہ کہیں بھی کسی حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ عورتیں نماز میں اس طرح ہوں اور مرد جو ہیں ایسے مسلے بچھائیں یا ایسے اپنے بازو رکھیں یا ایسے سجدے کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں نبی کی اطاعت کے بغیر نہیں ہوگی۔ ہم نمازیں جتنی مرضی پڑھتے رہیں، ہماری قابل قبول نماز وہی ہوگی جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر ہوگی، ان کی سنت کی مہر ہوگی۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی اگنور کرے گا جیسے اس نے شریعت کو اگنور کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کے ساتھ حکم دیتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، یعنی کہ جو احسان اور خیر خواہی سے اچھی بات بتاتے ہیں اور بری بات سے روکتے ہیں، انہیں وہ شہید کر دیتے ہیں۔ اپنے ان جرائم کی وجہ سے وہ دردناک عذاب کو مستحق ہیں۔ پیغمبروں کو کیوں ناحق قتل کیا جاتا تھا؟ پیغمبروں کو اس لیے ناحق قتل کیا جاتا تھا کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیتے تھے۔ جن لوگوں پر یہ دعوت ناگزیر ہوتی تو وہ انہیں برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ دعوت دینے والے نبی سے جان چھڑانے چاہتے تھے تاکہ ان کے معاملات پر تنقید نہ کرے، کوئی انہیں اپنی زندگی کی تبدیلی کی طرف توجہ نہ دلائے۔ اسی وجہ سے پیغمبر کی طرف سے مسلسل دعوت یہودیوں کے اندر دشمنی کی آگ بھڑکاتی، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب لوگ غرور اور تکبر کی وجہ سے پیغمبر کو قتل کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غرور حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ غرور کے یعنی کہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ حق کو نہ ماننا، جو سامنے ہے اس کو نہ ماننا، اور لوگوں کو جو بتانے والا ہے اس کو حقیر جاننا۔ فرض کریں کس کے پاس علم نافع ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہے اپنے دین کے لیے، وہ آپ کو کوئی دین کی بات بتا رہا ہے لیکن اس کی حیثیت معاشرے میں کم ہے، آپ اس کی حیثیت کے مطابق اس کو ویلیو نہ دو، اس کو اس کے علم کے مطابق ویلیو دو۔
ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، حیثیت دیکھ کے جو لوگ بات کرتے ہیں نا، وہ نہ اپنا بیڑا کر کرتے بلکہ اگلے کا بھی بیڑا کر کر رہے تھے، جس کی واہ واہ کر رہے ہوتے۔ اگر آپ علم کے حساب سے کسی کی واہ واہ کرتے ہیں نا، تو وہ علم جو ہے لوگوں کے لیے قندیل بن جاتا ہے، روشنی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ کا آپ کا واہ واہ کسی متکبر انسان کو مزید ہوا دیتا ہے، تو سمجھ لیں آپ بھی اس کے متکبر اور غرور والے لہجے کے حقدار ہیں، یعنی کہ آپ نے بھی اسے ہوا دی تو وہ اس لیول پہ پہنچا کہ لوگوں کو اس نے حقیر جاننا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے دن کس شخص کی سزا سب سے زیادہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی سزا سب سے زیادہ ہوگی جس نے کسی نبی کو یا امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والے شخص کو قتل کیا ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور فرمایا، عبیدہ ابو بنی اسرائیل نے نئے دن کے اول حصے میں اچانک حملہ کر کے 43 انبیاء کو بیک وقت قتل کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل میں 112 عابد اور زاہد میدان میں آئے تو انہوں نے انہیں بھی قتل کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ شروع کر دی، اور شام ہوتے ہی تمام لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے۔ یہ سب کچھ ایک دن میں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہودوں نے انصاف کا حکم دینے والوں کو کیوں قتل کیا؟ یہودوں نے انصاف کے حکم دینے والوں کو اس لیے قتل کیا کہ وہ بھلائی کی طرف رغبت دلاتے تھے، وہ برائی سے نفرت دلاتے تھے، ان کو حق ناگوار تھا۔ یہودوں کو اصلاح کی کوشش کرنے والے ناپسند تھے، اسی لیے انہوں نے اصلاح کرنے والوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہودی غرور و تکبر میں مبتلا تھے، انہیں سچی بات، عدل، انصاف کی ترغیب ناگوار تھی، اسی لیے انہوں نے انبیاء اور انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کر دیا۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ یہودیوں کو عذاب علم کی بشارت کیوں دی گئی؟ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا، حق سے منہ موڑا، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، لوگوں پر اپنی بڑائی جتاتے تھے، اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرنے لگے جو انصاف کا حکم دیتے تھے، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت میں رسوائی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر دیا، جس کی تکلیف بدنوں، روحوں اور دلوں کے لیے ہے، جس کی شدت اور دکھ کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قوم پر زیادہ ناراضگی اس قوم پر زیادہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے دان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ غصہ ہوگا جس نے اللہ کے رسول اللہ رب العزت کے راستے میں قتل کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4648۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ کا مختصر سا جائزہ، اس کی تفسیر ہم نے دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے جو آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت شریعت دی جو بہت ہی آسان ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں اپنے لیے بھی، اور ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، ہمارے قریبی لوگ ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب فرض کریں اسلام جو ہے امن کا درس دیتا ہے، اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ جہاں آپ نماز کا ذکر دیکھیں گے قرآن پاک میں، وہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر ہوگا، یعنی کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کے اندر غرور و تکبر آ سکتا ہے، وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت نیکی رکھی ہے۔
اور اپنی نیکی پر غرور تکبر کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے تمہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ انسیت ہوگی، محبت ہوگی۔ تم جتنا اللہ کے راستے پہ خرچ کرو گے تمہارا دل اتنا ہی نرم ہوتا رہے گا۔ اور صدقہ واحد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان اپنے رب کے بندوں کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھتے ہوئے اس کی مدد کرتا ہے، اس کا دل دکھی ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس سے ناراضگی ختم کر دیتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، خواتین خاص طور پہ میں اسی بات کو زیادہ فوکس کرواتی ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ ہم جو ہے اکثر ہم سے جذباتی ہو کے کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے ہم سے۔ ایسے میں آپ اپنے ہاتھوں سے صدقہ ضرور کیا کریں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے، دن کے آغاز میں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، اور دو فرشتے جو ہے صدقہ کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور جو صدقہ نہیں کرتا اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے لیے ان لوگوں میں شمار کریں جو آپ کے لیے فرشتے دعا گو ہوں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کے خرچ نکالیں، نہیں۔ اگر صبح آپ آٹا گوندنے لگی ہیں تو تھوڑا سا آٹا نکال لیں۔ اگر کچھ کرنے لگی ہیں، جانوروں کو تھوڑا سا ڈال دیں۔ صبح صبح اٹھتے ہی، جیسے آج کل موسم سردی کا ہے، تو تھوڑا سا چھت پہ کہیں دانا رکھ دیں، تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ آ کے آپ کے رزق سے، اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا جو مال ہے اس میں سے اپنا حصہ کھا سکے، اور ہمارے لیے خیر و عافیت کا دن کا آغاز ہو سکے۔ کیونکہ جس دن اللہ کے راستے پہ ہم خرچ کرتے ہوئے دن کا آغاز کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن ہمارے لیے خیر و عافیت والا بناتے ہیں۔ فرض کرے کچھ ایسا معاملہ ہو بھی جاتا ہے، اگر آپ نے صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے تو وہ مصیبت آزمائش جو ہوتی ہے وقتی طور پہ آپ پہ آتی ضرور ہے، لیکن اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتے۔ جیسے اکثر ہم کہتے ہیں کہ آج تو میں بال بال بچ گئی، آج تو میں موت کے منہ سے نکل کے آئی، آج تو یہ ہوا۔ یہ وہ عمل ہوتے ہیں جس کے پیچھے ہمارا کوئی نیک عمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بچا لیے جاتے ہیں۔ اکثر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں آپ کو ایسے کوئی ویڈیو کلپ یا کچھ نظر آ جاتا ہے جس میں انسان کو دکھاتے ہیں کہ وہ موت کے منہ سے نکل کے آتا ہے۔ کبھی وہ ٹرین کے نیچے آتے آتے بچ جاتا ہے، کبھی وہ اس کا ایکسیڈنٹ بری طرح سے ہوتا ہے، ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے، بائک ہو، گاڑی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان عظیم ہے، اور ہمارے وہ اعمال ہیں جو ہم خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے ہی میں آپ نماز پڑھیں۔ آج میں استاذہ جی کا ایک بیان سن رہی تھی، مجھے بہت اچھا لگا، میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر وہ کروں دعا۔ استاذہ جی بتا رہی تھی کہ انشاءاللہ میں اسٹیٹس بھی لگاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ان کو سمجھ نہ آئے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور استاذہ جی نے بتا رہی تھی کہ ہر دن انسان کو درود شریف کم از کم 100 دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ استغفار، استغفار تو جتنا بھی آپ کریں کم ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے، آیت کریمہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وکذالک ننجی المؤمنین۔ اگر آپ پریشان ہیں، غم زدہ ہے، تو آپ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں، وکذالک ننجی المؤمنین۔ اور 8ویں نمبر پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 8 اذکار ہیں۔ نمبر 1 پہ درود ابراہیمی، نمبر 2 پہ استغفار، نمبر 3 پہ ذات الجلال والاکرام، نمبر 4 پہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نمبر 5 پہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نمبر 6 پہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور نمبر 7 پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 7 اذکار ہیں، آپ لوگ ہر نماز کے بعد کوشش کریں یہ کریں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس دنیا میں بھی راضی ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آخرت میں بھی عزتوں والا مقام رکھے گا۔
دیکھیں میں اکثر کہتی ہوں کہ قیامت کے دن استو والا مقام ہوگا. استو والا مقام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال جب کھولے گا تو ہمیں دنیا کے ساتھ پردہ پوشی میں لے جائے گا. ہمارے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ ہمارے سامنے رکھے گا. ہمیں لگے گا ہاں بس ہماری بات ہوگی، ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں. لیکن سارے گناہ اللہ تعالیٰ دکھانے کے بعد ان پہ اللہ تعالیٰ قلم پھیر دے گا، ریموو کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ روز قیامت اس طرح عزتوں سے نوازے گا اس انسان کے لیے جس نے اس دنیا میں رہ کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی، اپنے رب کی رضا کی خاطر دنیا کو معاف کیا، اپنے ریلیٹو کو معاف کیا، اپنے بہن بھائیوں کو معاف کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور اللہ کے راستے پہ اپنا مال خرچ کیا. یہ وہ اعمال ہے جس کے کرنے والا کبھی بھی نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل خوار کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے، ہمیں ریاکاری سے بچا لے. ہم جو بھی پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت ہماری زندگیوں میں، ہماری نسلوں میں پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایسے ہی قرآن کی محفل ہو، ہم تیرے قرآن کا ذکر کر رہے ہوں، تیرا ذکر کر رہے ہو، تیری حمد و ثنا کر رہے ہوں، تیرے نبی کا فرمان پڑھ رہے ہوں، اور ہم اس دنیا کو الوداع کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو تاہیوں کو معاف فرمائے، ہمیں آخرت میں عزتوں والا مقام عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. جن کے والدین اللہ تبارک و تعالیٰ حیات ہیں ان کے والدین کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما. اے اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے. اے اللہ میرے والدین کی قبروں پر بھی کروڑ ہا رحمت نازل فرمانا، ان کی بھی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنانا، میرے بہن بھائیوں کی قبروں کو بھی جنت کا باغیچہ بنانا. آمین ثم آمین. اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے. اے اللہ ہمیں بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کی دوسری کلاس ہوگی، دوبارہ یہ جوائن کر لیں لنک.